अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं भी ना थोड़ा-सा रीड कर रही थी ताकि थोड़ा रिकैप कर सकूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी कि वो मुझे लग रहा था कि जो हमने कल वीडियो देखी थी उससे थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। ठीक है? और थोड़ा-सा मुझे उसके अंदर से लग रहा था कुछ हम लोग भी अपने एंड पे सोचें, तो कुछ नए एंगल्स निकल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, क्विक रीडिंग करूँगी, ठीक है? इंस्टेड ऑफ रिकैप। और बीच-बीच में जो कुछ पॉइंट्स मुझे परेशान कर रहे थे ना, उसको थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर आगे नॉर्मल जो रीडिंग होती है हमारी वो करेंगे। उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक जब इधर ही एंड हो जाएगा ना, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खिलाफत पूरे तौर पे मिल जाएगी, फिर हम लोग ना वो इब्न खल्दून है ना, उसमें भी इसकी थोड़ी-सी डिटेल्स हैं, देख लेंगे। और तारीख़ इब्न कसीर में मुझे नहीं मिली थी हमारी डिटेल्स, खिलाफत व मलूकियत में भी बिल्कुल भी नहीं है। ये हज़रत हसन ने जो सुलह की थी हज़रत मुआविया से, तो मतलब 1-2 लाइन्स हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं ना। तो इसलिए इब्न खल्दून में थी तो रीड कर लेंगे, ठीक है? इसी तरह से मल्टीपल बुक्स को। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये डिसाइड कर लिया कि वो सुलह करेंगे, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ठीक है? फिर उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, फिर उन्होंने ऐलान आम किया, सबको बताया कि वो सुलह करने लगे हैं ना, मतलब कि सब लोग सुलह कर लें, मतलब मुत्तफ़िक हो जाएँ हज़रत मुआविया पर। बस उनका ये बोलना था कि ये जितने भी ख़ारजी और सबाए ज़ैनियत के लोग थे, ये सब जो है बिल्कुल ही भर गए और अपना टूट पड़े उन पर। किसी ने कंधे से चादर उतार ली, किसी ने पाँव के नीचे से जाए-नमाज़ घसीट ली, और इवन फिर उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि उन पर कातिलाना हमला हुआ। ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट मुझे वो कर रहा था, मैं ये रीड करती हूँ तो फिर बताती हूँ। ये जो हेडिंग है ना पहली वाली, ऊपर की 5वीं लाइन पर जो है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला, ठीक है? कुछ दिनों बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदाइन जा रहे थे। रास्ते में एक जगह नमाज़ पढ़ रहे थे कि इन्हीं शरपसंदों में से, यानी जो सबाई और खारजी लोग थे, इन्हीं में से किसी ने खंजर से आप पर हमला कर दिया। अचानक हमले से आपकी रान पर ज़ख्म आ गया। वफ़ादारों ने हमलावर को पकड़ कर कत्ल कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर मुझे ये हो रहा था कि जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब अटैक हुआ था ना, तो वो तो बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक था, लेकिन उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी थी ना कि कत्ल कर दिया जाए उसको, इब्न मुलजिम को। उन्होंने कहा था कि अभी वेट करो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि होप्स होती हैं कि जान बच जाए, तो वो उस वक़्त तक शहीद नहीं हुए थे ना हज़रत अली, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जब इस शख़्स ने अटैक किया हज़रत हसन पर, तो डायरेक्टली ये जो वफ़ादार थे, वफ़ादारों ने किया, तो दैट मीन्स कि हज़रत हसन के हुक्म से नहीं हुआ था ये वाली चीज़ ना। ये लोगों ने जैसे जज़्बात में आके नहीं कर देते, आई गेस वो वाली चीज़ हुई थी। हज़रत हसन तो इसको नहीं अलाउ करते ना। इस तरह नहीं अलाउ होता ना कि किसी ने अगर कातिलाना हमला किया है तो आप उससे अ, उसको कत्ल कर लो। ये तो नहीं होता ना जो रूलिंग्स के हिसाब से हम देखें तो। क्या आप बताएँगे कुछ इस बारे फ़हीम? में? जी, ज़रूर। जी। अम, मेरे ख़्याल से अगर तो सेल्फ़ डिफेंस में एक तो कत्ल हो जाए कि कोई किसी ने कत्ल किया है और आप सेल्फ़ डिफेंस में अपने आप को बचाते हुए उसको कत्ल कर दें, तो फिर हुँ, तो हुँ। इजाज़त है, लेकिन अदरवाइज़ आपकी बात ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है कि वो हीट ऑफ़ द मोमेंट में, जोश में आके उसके ऊपर गुस्से में उसका कत्ल शायद हो गया, ऐसे वफ़ादारों के भी हाथों। वरना जब तक कोई कत्ल होता नहीं तो आप फिर उसका एक सास और ये सारी चीज़ें आप उस वक़्त तो नहीं मुतालबा कर सकते ना कोई भी। सही बात है, ठीक है? एक ये पॉइंट बीच में आया था। दूसरा ये कि फिर जो है उसके बाद जो है वो रिकवर कर गए थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ज़ख्म से ना। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद कि ठीक है। अच्छा, फिर ये कि ऐसा यहाँ इस बुक में ये लिखा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं था, ये भी पॉइंट ज़रा गौर करने वाले हैं, ठीक है? पहली बात तो ये कि इन ज़ालिमों को दस्तदराज़ी के ये मौक़े इसलिए मिले थे कि सैयदना हज़रत हसन भी अपने वालिद माजिद की तरह पहरे का इंतज़ाम नहीं करते थे, ठीक है ना? जैसे होता है ना, बड़े-बड़े लोग प्रोटोकॉल साथ लेकर जा रहे होते हैं सब ना, तो वो पहरे का अपने साथ ना इंतज़ाम नहीं करते थे, हज़रत अली भी नहीं करते थे, तो हज़रत हसन भी नहीं करते थे। अच्छा, फिर ये कि ऐसा हरगिज़ नहीं था, ये पॉइंट देखें, ऐसा हरगिज़ नहीं था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुख़लिस साथी, जो हज़ारों की तादाद में थे, बाग़ी हो गए हों। ठीक है? इस बुक में लिखा है कि ऐसा नहीं था। दूसरा ये कि सही रिवायात के मुताबिक हज़रत हसन कातिलाना हमले या मालो-मता लूटे जाने के बावजूद आखिर तक बाइख्तियार और ताकतवर खलीफा थे। अब इसमें जो बात हो रही थी ना कि जो हज़रत मुआविया का लश्कर था, वो वे स्ट्रॉन्गर था एज़ कम्पेयर टू हज़रत हसन का लश्कर। इसमें वही 2 बातें आ रही थी कि किसी एक शायद डॉक्टर स्टार ने कहा था कि हज़रत अली का सॉरी हज़रत हसन का लश्कर वो स्ट्रॉन्गर था एज़ कम्पेयर टू हज़रत मुआविया के लश्कर से, लेकिन वो जो इनाम और इमाम साहब बता रहे थे, वो तो यही बताए थे कि हज़रत मुआविया का लश्कर बहुत स्ट्रॉन्ग
था मतलब हजरत अली के लश्कर से, ये जो बात हो रही है ना, कुछ लोगों ने बगावत करके बैकआउट कर गए थे, तो यहाँ पे आगे से इख्तिलाफ आ रहा है तारीखी कुतुब में। अब हदीस में क्या आता है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको, कुछ अगर बात समझ आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो है हजरत हसन बाइख्तियार और ताकतवर खलीफा थे एंड तक। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर पड़ गए थे, लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था या उनकी फौज कमजोर हो गई थी। तो इस बुक में तो यही बात लिखी आ रही है। ठीक है आगे देखते हैं, हजरत हसन लश्कर क्यों साथ ले गए। ठीक है, एक लश्कर था प्रॉपर पूरा लश्कर, ये सोचने की बात है कि वो लश्कर पूरा क्यों ले गए। ठीक है ना, अब इस बुक में जो लिखा आ रहा है वो ये कि कुछ दिनों बाद हजरत हसन ने एक लश्कर जर्रार के साथ इराक से शाम का रुख किया। आम तासुर ये है कि ये लश्कर शाम पर हमले के लिए जा रहा था, मगर दर हकीकत हजरत हसन चाहते थे कि वो तमाम लोग जो उनसे सुलह और जंग के मामलात में अताअत का वादा कर चुके हैं एक बार यकजा हो जाए, और वो उन सबको साथ लेकर मुसलमानों के एक अजीम इज्तिमा में हजरत मुआविया को खिलाफत की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दें। ठीक है ना, तो अब इसमें यह है कि लश्कर तैयार किया इसलिए कि शाम में ले जाएं और वहां सब लोगों की प्रेजेंस में हजरत मुआविया को हैंड ओवर कर दें खिलाफत। ठीक है, तो ये बात हो रही है, लेकिन बात समझ में क्या आप लोग के आ रही है कि मतलब एक पूरा लश्कर ले जाना सिर्फ इसलिए कि मतलब कि सुलह के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सब जितने भी लश्कर में लोग थे वो सब अग्री तो कर गए थे। ठीक है कि ठीक है हम हजरत मुआविया पर मुत्तफिक हो रहे हैं, सही है, लेकिन पूरा का पूरा लश्कर ले जाना मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर आप उनको भी ले जाते हैं कि बातचीत करने ही जा रहे हैं ना, तो आई गेस वो इनफ होता है। पूरा लश्कर तो जंग की ही सूरत में जाता है ना। तो मुझे जो समझ आ रहा था वो ये कि हजरत हसन ने मतलब दोनों चीजें उनके जहन में थी कि अगर हजरत मुआविया अग्री नहीं करते सुलह वाली बात पे, तो फिर फाइट ही होगी ना, फिर तो जंग होगी, फिर लड़ाई होगी ना, जब एक खलीफा का तकर्रुर होना है तो एक लश्कर साथ होना चाहिए ना, बजाय इसके कि हजरत हसन वापस आए फिर दोबारा जाए फिर लश्कर लेकर जाए। कोई आसान तो नहीं होता ना। तो मुझे लगा था दोनों बातें उनके जहन में थी कि इन केस हजरत मुआविया नहीं वो करते तो लश्कर रेडी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वहां से इतनी दूर से जाना है ना, तो पूरे दोनों हम्म एक साथ ही गए थे। दोनों नियत थी कि अगर वो मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो ऑफ कोर्स फिर इनको भी एक्शन लेना होगा। तो जवाब के लिए इनके पास तो होनी चाहिए ना कुव्वत, तो वो हम्म इसलिए पूरे को साथ लेकर गए थे। सही सही सही, और किसी बात क्या नहीं। फरीन, मैं जी ये जी अभी। सोच रही थी कि जब हजरत हसन रज़ी ताला अन्हु ने कुफा में ऐलान किया लोगों के दरमियान कि मैं खिलाफत छोड़ने लगा हूँ और हम्म बैत करने लगा हूँ हजरत अमीर माविया के लिए, उस वक्त जो हमने कल पढ़ा था उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि उन्होंने ये जिक्र किया हो कि मैं उनके साथ सुलह का मुआहदा करूंगा या मैं उनसे कुछ शराइत रखूंगा। हाँ, तो शराइत की तो बात नहीं हुई थी। हाँ, हम्म ये बात तब आई जब वो लश्कर लेकर गए और वहां जाकर निगोशिएशन हुई। तो मेरा हम्म ये ख्याल है कि शायद ये भी हो सकता है कि उनके जहन में हो कि ये निगोशिएशन करनी है। और दूसरा ये हो सकता है कि लश्कर अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर उन्होंने सिर्फ हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत ही करनी थी तो आई थिंक उसमें शायद जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरह पूरी जो जितना भी मुसलमान इलाका था, जब हम्म एक दफा उन्होंने हजरत अमीर मुआविया या कोई भी खलीफा बनते हैं तो हर कोई जाकर उनके पास हाथ पे बैत तो नहीं करता ना। तो अगर वो ये न्यूज़ भी पहुंचा देते और स्टेप डाउन कर देते तो वो वाला सिर्फ बैत वाला मामला तो शायद हो जाता। तो मुझे ये लगता है कि शायद दो चीजें होंगी, एक तो ये होगा लश्कर को लेकर जाना शो ऑफ फोर्स के हजरत हुसैन हसन के पास वो ताकत है कि अगर उनके खिलाफ कोई जिस तरह कोई इकदाम किया जाता है तो वो रिटेलिएट कर सकते हैं, वो जंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सुलह की बात करना, क्योंकि अगर वो अकेले या चंद लोगों के साथ सुलह की बात करते तो हम्म शायद दूसरी तरफ से जो ये एक रोब और दबदबा बना था लश्कर का, ये ना बनता और शायद वो शराइत ना मानी जाती। सही सही, अच्छा हाँ ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है। अच्छा एक चीज जरूर, ये मैंने कहीं पता नहीं किसका सुना था कि जो सुलह की ऑफर थी ना, हजरत हसन ने नहीं करी थी सुलह की ऑफर, वो हजरत मुआविया ने करी थी। ठीक है, कुछ कुछ सब स्कॉलर्स थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं ना इस टॉपिक के ऊपर, कि जो है मतलब हजरत हसन वहां पहुंच तो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा ना हजरत अमर बिन अलास ने कि भाई ये तो ऐसी फौज लेकर आए हैं कि ये सबको खत्म किए बगैर नहीं वापस जाएगी ना, तो फिर उन्होंने हजरत अमर बिन अलास ने हजरत मुआविया को मशवरा दिया कि इनसे ना मतलब इनसे कुछ सुलह की बात करें। तो हजरत मुआविया ने फिर सुलह की बात की, तो ये भी एक कहीं पे इस ठीक तरह हो की गया। बात
آ رہی ہے سامنے نا کہ حضرت حسن نے نہیں صلح کی بات کرنی تھی، حضرت معاویہ نے کہی، حضرت حسن نے ایکسیپٹ کیا تھا ان کی صلح کی بات کو، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی صلح کی آفر کرے تو آپ صلح کر لو. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مطلب کہ جا کے کرنا، تو میرے خیال سے حضرت حسن کتنا کچھ دیکھ چکے تھے حضرت عثمان کے زمانے سے، کہ جب اس طرح میسج پہنچاؤ، یہ میسج میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، پھر ایک سے دوسرے کو پہنچ کے بات ہی بدل جاتی ہے. تو پتہ نہیں یہ لوگ حضرت معاویہ کو جا کے میرے بارے میں کیا بولے، میں تو بیعت کرنے لگا ہوں ان کے ہاتھ پہ، یہ لوگ جا کے پورا مطلب رائتا نہ پھیلا کے آ جائیں. سمجھ رہی ہے نا؟ تو شاید ان کو تھا کہ میں خود ہی جاؤں بھائی، کیونکہ وہ بہت کچھ دیکھ چکے، مس انڈرسٹینڈنگس کتنی ہوئی ہیں حضرت عثمان کے دور میں، پھر حضرت علی کے دور میں. تو میں بھی اس لیے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ بس میں خود جاؤں، اینڈ وہ جو آپ بات کری نا پورا لشکر لے کے بھائی سارے کے سارے سب یہ گواہ ہو، اور ایک چیز کلیئر کٹ ہو جائے، کوئی کنفیوژن کسی طرح کی نہ رہے جو اتنی رہی ہے نا پچھلے زمانوں میں. بالکل فرین، ایک تو یہ پوائنٹ اروپ کا بھی بہت اچھا تھا، اور تم نے بھی جو پوائنٹ دیا ہے وہ بھی بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت حسن چاہ رہے تھے کہ وہ صلح کیوں چاہ رہے تھے، وہ اس لیے چاہ رہے تھے کیونکہ آلریڈی وہ دیکھ رہے تھے کہ امت جو ہے وہ اب دو حصوں میں بٹ رہی تھی، مطلب دو پارٹیز باقاعدہ بن گئی تھیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ واپس ایک ہو جائے، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا تھا. اور اس چیز کے لیے وہ یہی دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہیونگ آل دیٹ پاور اینڈ اتھارٹی، اور مطلب مطلب جو ان کے پاس ساری لیڈ تھی جس سے وہ لیڈ کر سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ہاتھ پہ صرف امت کو ایک کرنے کے لیے یہ صلح کی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو شرائط رکھی تھی اس میں سے یہ شرائط بھی تھی کہ جو ہے وہ اپوزٹ پارٹی کی پروسیکیوشن یا جو تانے اور وہ دے رہے تھے وہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی، یا ان کو ناحق قتل کرنا، یہ سب چیزیں بند جائیں، کیونکہ وہ بیسیکلی جو چیز تھی وہ کہ امت یونائٹ ہو. اور اسی چیز کے لیے وہ جا کے انہوں نے بات کی کہ یہ جو پارٹی بازی ہو گئی ہے یہ ختم ہو، اور لوگ آپس میں مل جل کے پراپرلی اس طریقے سے رہیں، دلوں میں سے قدورتیں نکل جائیں. وہ اس کو انڈورس کرنے کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا، اور یہ شو کر کے دیا کہ میرے پاس پاور تھی کہ میں یہ سب کچھ جنگ کے ذریعے سے لے سکتا تھا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ صلح کر کے اس چیز کو وہ کیا کہ آپ بن جائیں، لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان امت ایک ساتھ ہو جائے، ان کے اندر ڈویژن پیدا کرنا نہیں ہے. زبردست. ہاں یہ بالکل، یہ جو آپ لوگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں نا یہ والا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نا کہ مطلب دکھ جائے ان کو کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس پوری پاور ہے، ہم چاہیں تو اس وقت بھی، لیکن اسٹل ہم لوگ نا بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، ہم صلح کر رہے ہیں نا، مطلب کہ ہم اٹیک نہیں کر رہے. تو یہ بالکل واقعی میں یار یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی بات ہے. تو ٹھیک ہے، اور کوئی بات یہاں پہ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ تو ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ حضرت حسن بیس پر ایک منٹ رکیے گا، میں غلط پیج پر آ گئی ہوں اس لیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو بات میں اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کم از کم میں تو ہمیشہ بس حضرت حسن کے بارے میں صرف اتنا ہم سے سنتے تھے کہ 6 months ان کی خلافت تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ایکسیڈ کر دیا ٹو حضرت امیر معاویہ. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ان کی بھی وزڈم تھی اور کتنا ان کا بھی قربانی تھی، اور مطلب اسلام کے لیے انہوں نے کتنا بڑا یہ کام کر دیا. بالکل بالکل صحیح بات ہے، ایبسلیوٹلی. واقعی اتنا ڈیٹیل میں بالکل آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ حضرت حسن کا کیا رول تھا، کیونکہ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی باتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جو سنی ہے، اور اس کے بعد پھر کربلا کا آ جاتا ہے بیچ میں، حضرت حسن کے واقعے میں اتنا کبھی سنا نہیں تھا. اچھا تو ٹھیک ہے، تو اب کیا بات ہو رہی ہے کہ صحیح روایت کے مطابق حضرت حسن قاتلانہ حملے، ٹھیک ہے، اب بااختیار اور طاقتور تھے اینڈ تک. ٹھیک ہے، پھر لشکر کیوں ساتھ لے کر گئے؟ تو یہ والی اس بک کے اکارڈنگ یہی والی بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع میں حضرت معاویہ کو خلافت کی ذمہ داری کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ چاہتے تھے. پھر بات ہو رہی ہے درج ذیل روایات سے حقیقت ثابت ہوتی ہے. نمبر 1، امام زہری سے مروی ہے کہ حضرت حسن خلیفہ بنے تو وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. نمبر 2، حضرت حسن نے بیعت کرتے ہوئے شروع ہی میں یہ شرط لی تھی کہ جس سے میں صلح کروں گا تم بھی اس سے صلح کرو گے. اس شرط کو بیعت کے الفاظ میں اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ شروع ہی سے حضرت حسن صلح کے خواہش مند تھے. نمبر 3، بیعت کے وقت بعض عمرائے فور نے یہ الفاظ کہنا چاہے، ہم آپ سے کتاب و سنت کی پیروی اور باغیوں اہل شام سے قتال کے عہد پر بیعت کرتے ہیں، مگر حضرت حسن نے الفاظ کو مسترد کر کے یہ الفاظ کہلوائے، کتاب اللہ اور سنت نبوی کی پیروی پر بیعت کرتا ہوں. کتاب و سنت کی پیروی تمام شرعوں کو حاوی ہے جو تھا. اچھا نمبر 4، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سالار کو اسی لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ شام پر حملے کے لیے بضد تھا. آپ نے ان کی جگہ حضرت عبید اللہ بن عباس
سالار بنا دیا تھا۔ نمبر 5، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر جرار لے کر شام کی طرف جانا اور پھر فوراً وہاں حضرت معاویہ سے صلح کر لینا خود اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لشکر کشی لڑائی کے ارادے سے نہیں تھی، ورنہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ شام پر حملہ کرنے میں آپ کو کیا باک ہو سکتا تھا۔ نمبر 6، صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان موجود ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے بڑی درد مندی کے ساتھ فرمایا تھا، بلا شبہ یہ امت اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ امت کی باہمی خونریزی کے نقصانات سے اس وقت بھی آگاہ تھے جب آپ کوفہ سے لشکر لے چلے تھے، اس لیے یقیناً آپ صلح کا فیصلہ بھی کوفہ میں ہی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صلح کا واقعہ صحیح بخاری میں۔ اس مقصد کی شایان شان تکمیل کے لیے آپ نے حتمی اقدام کیا۔ خلافت کے 6 مہینے آپ بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں بلکہ پورے لشکر سمیت شام کی سرحد پر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک شامی قائدین کو حضرت حسن کے فیصلے کا کوئی اندازہ نہ تھا، اس لیے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات میں پہل کی۔ ٹھیک ہے، شامی قائدین جو تھے یعنی مینلی حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص ہوں گے نا، اور بھی ہوں گے لوگ، تو ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا، تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر شامی قائدین پریشان ہو گئے اور جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات میں پہل کی، جس کی رائے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دی تھی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ حضرت حسن پہاڑوں جیسے لشکر لے کر آ پہنچے تو عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ سے کہا، میں نے حضرت حسن کے پاس ایسا لشکر دیکھا ہے جو اپنے مقابل کو مارے بغیر جانے والا نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، اے عمرو بتاؤ، اگر اس فوج نے اس فوج کو اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو مار ڈالا تو میرے پاس عوام کی دیکھ بھال کرنے والا کون رہے گا؟ کون ہوگا جو عوام کا اور خواتین کا خیال رکھے گا؟ کون ہوگا جو ان کی جائیدادوں کی خبر گیری کرے گا؟ بس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے خاندان بنو عبد شمس کے 2 ممتاز افراد حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اور حضرت عبداللہ بن عامر کو بلایا اور فرمایا، آپ دونوں حضرت حسن کے پاس جائیں، انہیں صلح کی اچھا میں جلدی اس لیے پڑھی کہ ہم کل پڑھ چکے تھے نا، ٹھیک ہے، آپ دونوں حضرت حسن کے پاس جائیں، انہیں صلح کی پیشکش کریں، ان سے بات چیت کریں اور مفاہمت کی درخواست کریں۔ ٹھیک ہے، سب جگہ پہ وہی ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہی صلح کے لیے جایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن آ تو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، شام میں انٹر ہو چکے ہیں، لیکن جو پہل کی جا رہی ہے صلح کی وہ ادھر حضرت معاویہ کی طرف سے آن دا ایڈوائس آف حضرت عمرو بن العاص کہ ان کا لشکر تو مطلب بہت ہی خطرناک لشکر ہے، تو ہمیں ان سے کچھ مذاکرات کر لینی چاہیے، بات چیت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، صلح کی آفر کر لینی چاہیے۔ تو اب یہاں سے جو ہے 2 افراد جو بنو عبد شمس کے تھے وہ گئے حضرت حسن کے پاس۔ یہ دونوں حضرت حسن کے پاس آئے اور بات چیت کر کے مفاہمت کی درخواست کی۔ حضرت حسن نے ان دونوں سے فرمایا، ٹھیک ہے، حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں جواب میں، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں جو سخاوت اور کرم نوازی میں نامور چلے آئے ہیں، اور ہم اس دنیا کے مال و دولت سے بہت کچھ خرچ کر چکے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنی سخاوت کا عادی بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شک یہ امت اپنے ہی خون میں لت پت ہے، یہ خون خرابہ ختم کرنے کے لیے صلح ضروری ہے، اور صلح برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم لوگوں پر دل کھول کر خرچ کرتے رہیں تاکہ صلح کے مخالف گروہ کا منہ بھی بن رہے اور لوگ صلح کے ثمرات سے خوش رہیں۔ اس کا ریفرنس آ رہا ہے کہیں پہ، کیونکہ کل جو بھی ہم نے ڈاکٹر اسرار کو اور انعام الرحمان صاحب کو سنا اس میں کہیں بھی نا یہ مال و دولت سے ریلیٹڈ بات آ نہیں رہی تھی، جو کلیئر ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ شام کے سفیروں نے کہا، جی ہاں، حضرت معاویہ آپ کو اتنے عطیات اور اموال کی پیشکش کر رہے ہیں اور آپ سے صلح کی درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت حسن نے ان عطیات اور اموال کو لوگوں کی ضروریات کے مطابق محسوس کرنے کے بعد مزید اطمینان چاہنے کے لیے فرمایا، تو پھر اس پیشکش کے پورا کرنے کی ضمانت کون لیتا ہے؟ دونوں حضرات بولے، ہم اس کے ضامن ہیں۔ حضرت حسن نے اس کے بعد جس چیز کی بھی فرمائش کی کہ صلح کے بدلے اس کی ضمانت دی جائے، دونوں حضرات نے اس کی ضمانت دی، چنانچہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح میں مال کی شرط اس لیے
लगाई थी کہ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کے پاس آتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ان کے عقیدت مندوں میں سے کچھ صلح کے مخالف بھی تھے. انہیں مطمئن رکھنے کے لیے بھی انعام و اکرام کا سلسلہ جاری رکھنا ضروری تھا. اسی مصلحت کے لیے حضرت حسن حضرت معاویہ سے گراں قدر وظائف جاری کروانا چاہتے تھے. ادھر حضرت معاویہ پہلے سے اس کے لیے تیار تھے. چنانچہ صلح ہو گئی. صحیح روایات کے مطابق حضرت معاویہ نے حضرت حسن کی خواہش کے مطابق دارا بحرا نامی علاقے کا خراج مستقل آمدنی شیئر کریں. اچھا یہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ نا کہ جو اموال وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی وہ تو حضرت معاویہ نے ان کو دے دی تھی. اچھا پھر جو لاسٹ لائن آ رہی ہے نا یہ اس فرسٹ والے پیراگراف کی کہ ضعیف اور بے سند روایات میں ہے کہ اچھا میری آواز نہیں آئی نا تو مجھے چیٹ پہ لکھ دیا کرے وہ میسج فوراً مل جاتا ہے. آپ لوگ کی آواز نہیں آتی پھر مجھے جب میری آواز نہ جا رہی ہو. اچھا بھائی تو ضعیف اور بے سند روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ نے شرائط صلح پوری نہیں کی تھی. اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا دیکھیے آ رہی ہے تو آواز آ رہی ہے صحیح. ضعیف اور بے سند روایات میں ہے ٹھیک ہے. اس بک میں یہ کہا گیا ہے کہ ضعیف اور بے سند روایات میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے شرائط صلح پوری نہیں کی تھی. ٹھیک ہے جو کہ اکثر علماء میں نے جو دیکھا تھا یہ بات کر رہے تھے مطلب جن میں گٹس ہوتا ہے کہ بھائی وہ بات کر لیں ورنہ زیادہ تر تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے آپ کو ملتے ہیں یوٹیوب پہ نا کہ جو مطلب باقاعدہ اس سے سمجھا رہے تھے بات کہ حضرت معاویہ نے کتنی 5 صلح کی شرائط تھی جن میں سے 4 پوری نہیں کی تھی اور 1 پوری کی تھی. وہ تھی جو خمس کہلاتا ہے نا وہ جو تھا کہ بیت سوری اہل بیت کے جو مطلب کا جو حصہ نکلتا ہے نا اس میں سے مال میں سے تو وہ والی جو کوئی شرط تھی وہ پوری کی تھی. باقی 4 پوری نہیں کی تھی. لیکن اب اس کو ہم لوگ ایسے نہیں یقین کر لیں گے ایک دم سے. اس کو ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ ڈفرینٹ بکس سے ٹھیک ہے. لیکن اس بک میں کہا گیا ہے کہ یہ جو بھی باتیں ہیں یہ ضعیف اور بے سند روایات میں کہ حضرت معاویہ نے صلح کی شرائط پوری نہیں کی تھی. ایکچوئل میں انہوں نے صلح کی شرائط پوری کر لی تھی اکارڈنگ ٹو دس بک. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے فرین کہ یہ جو مطلب جو خمس کا جو ڈیمانڈ تھی وہ بیسیکلی وہ مطلب قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے نا اس بارے میں کہ وہ 1/5 پارٹ پورشن جو ہے یا 20% جو ہے وہ اہل بیت کو جائے گا. تو وہ مطلب اٹ واز ناٹ کہ وہ ایڈیشنلی انہوں نے یہ چیز مانگی تھی. یہ مطلب انہوں نے صرف اس کی کنفرمیشن لی تھی کہ اس لا پہ اس لا کو فالو کیا جائے گا. کیونکہ بالکل. دیکھو نا حضرت حسن اگر چاہتے تو وہ والی سیٹنگ بھی بنا سکتے تھے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی. یعنی کہ آپ اس پورشن میں رہ جائیں ہم اس پورشن میں رہ جائیں یہ بھی وہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنا پورشن بھی سارٹ آف پورا حصہ بھی ان کے حوالے ہی کر دیا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے اپنی سیکیورٹی اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے جو شرائط رکھی تھی وہ بالکل مطلب جائز تھی کہ مطلب انہوں نے بولا کہ جو ہمارے اسلام میں جو ہمیں یہ مطلب یہ جو ہمارا حق ہے وہ آپ ہمیں دیں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی یہ جو شب و شتم اور تان تشن جو چل رہا ہے خطبوں میں وہ چیزوں کو سٹاپ کرنا اور اہل بیت کے لوگوں کی پرسیکیوشن کو سٹاپ کرنا. ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز تو کانفیڈنس میں لیں گے نا جب وہ اپنا پورشن ان کو دے رہے ہیں. تو اور یہ ساری باتیں وہی جیسے نام رحمان صاحب کہتے کہ اگر وہ یہ شرائط نہ بھی رکھتے تو یہ سب اسلام کے اوپر پوری ویسے اسلام بالکل ڈیمانڈ بالکل کرتا ہے کہ آپ بالکل. یہ لیکن سب وہ آپ کو آپ پورا ایک کرنا لوگوں کی ہے. سیکیورٹی کے لیے بھی نا کیونکہ لوگ تو حضرت حسن پہ ٹرسٹ کر رہے تھے نا وہاں کے لوگ جو سارے کوفہ وغیرہ کے لوگ تھے وہ ظاہر ہے وہ بھی چاہیں گے کہ ہماری سیکیورٹی تو ہونی چاہیے. اگر آپ صلح کر لیں اور بعد میں آ کے یہ ہم کو سب مار ڈالیں تو پھر ہمیں کون بچائے گا.
کیونکہ جس کے پاس پاور ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. تو ظاہر ہے وہ ضروری تھا کہ وہ شرائط میں وہ چیزوں کو صرف ایمفیسائز یا ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی باقاعدہ. صحیح 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 صحیح. اور anybody else؟ فرہین، ایک میرے ذہن میں کوشچن آ رہا تھا کہ چونکہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس میں اختلاف ہے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب حضرت امام حسن اتنا بڑا لشکر لے کر کوفہ سے نکلے تو حضرت امیر معاویہ کو اطلاع پہنچی ہوگی کہ یہ لشکر آ رہا ہے، تو یہاں پر کوئی ایسا ذکر کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی تیاری کی ہوئی تھی؟ یار کوئی یہ میں یہ ایک حدیث ہے، یہ جو صحیح بخاری کی حدیث کا بار بار آ رہا ہے نا کہ جس میں، ایک منٹ رک جائے، جسٹ 1 منٹ، یہ 2703، اس سے نا یہ لگتا ہے کہ وہ سرپرائز ہی ہوئے تھے. یہی تو حیرانی کی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کسی نے خبر نہیں پہنچائی نا حضرت معاویہ تک کہ یہ لوگ آ رہے اتنا بڑا لشکر لے کر. ہمیشہ خبر تو پہلے ہی ہم نے سنا ہے نا کہ پہنچ ہی جایا کرتی تھی نا جب بھی کوئی لشکر سے روانہ ہوتا تھا. تو بالکل، اور جب ایک اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت امام حسن کو لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے، تو اس وقت تو آئی ایم شیور کہ حضرت امیر معاویہ کے جو انٹیلیجنس ہوگی وہ اس کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ ان کو نیوز دے رہے ہوں گے. اس بات تو صحیح ہے. یہ یہاں پہ تو ایسے لکھا ہے کہ وہ سرپرائز ہو گئے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ایک دم سے آ گیا، لیکن پتہ تو چل گیا ہوگا، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ. اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ جیسے، مطلب وہ جس طرح سے لکھ کے چلتے تھے چیزوں کو تو زبردست حکمت کے ساتھ، تو کیسے ان کو نہیں اس کا انفارمیشن ملی نا. یا مے بی وہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ چلو آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں، کیونکہ ان کا بھی لشکر تو وہاں موجود ہی تھا نا شام میں، کہ چلو جو بھی ہوگا پھر دیکھی جائے گی. تو مے بی وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو اس کے لیے اور یہ بات کا ذکر نہ کیا ہو تاریخ کی کتابوں میں، آئی گیس. یا آپ کو کوئی اور یہ بھی پوائنٹ؟ صحیح بات ہے کیونکہ حضرت حسن کو بھی 6 مہینے بعد انہوں نے یہ سب اسٹیپ لیا ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے دن ہی نکل پڑے ہیں، مطلب جو وہ ہو گیا ڈسکشن کہ حضرت امیر معاویہ کو پتہ نہیں چلا. 6 مہینے میں تو خبر پہنچ جانی چاہیے ویسے. نہیں 6 مہینے تو ہو گئے تھے ان کو خلیفہ بنے ہوئے، لیکن ڈیسائیڈ تو انہوں نے مے بی ایک دم آنن فانن کو کیا ہو لیکن اور ایک حضرت دم. امیر معاویہ کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ اب یہ سب ہوا ہے تو دوبارہ سے جھگڑا تو اٹھے گا یہی بات پر. ہاں ہاں، یہ ایک آئیڈیا آپ تو کو تھا، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی نا جب کہ لشکر ٹائم نہیں پتا ہوتا نا فائزہ کہ آپ کس وقت لشکر لے آئے. ہو سکتا ہے باقی سرپرائز ہوا ہو کہ ایک دم سے لے آئے، اس وقت وہ پریپیئرڈ نہ ہو. یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ تو نہیں پتا نا کہ کب ایکشن لیں گے حضرت حسن. 6 مہینہ تو گزر چکا ہی تھا نا. تو آپ کا کیا پوائنٹ ہے یہاں سے؟ میں سمجھی نہیں کہ آئیڈیا تو ہوگا کہ چلو حضرت حسن آئیں گے، یا تو صلح کریں گے یا حملہ کریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ یا تو ان کی طرف سے کوئی میسنجر جیسے بات لے کر آئے گا. یہ بھی بات ہو سکتی تھی نا کہ وہ ویٹ کر رہے ہو کہ بھائی کوئی ریپرزینٹیٹیو آئے گا، جیسے اکثر تو ایسے ہی ہوتا تھا، ریپرزینٹیٹیوز آتے تھے نا. کیا خیال ہے؟ آگے پڑھوں؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. آگے بڑھتے شاید کلیئر ہو جائے آگے چیز. بڑھو. چلو کہیں تک پہنچے تھے. ہاں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث تھی. کیا حالات ہیں شام کے سفیر میں کہا تو معاویہ کو نہیں میں ٹھیک ہے. تو اب یہاں بیت المال کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ہاں ضعیف اور بے سند روایت میں کہ انہوں نے شرائط پوری نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اعلان صلح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کوفہ سے کچھ دور شام جانے والی شاہراہ پر واقع قصبے نحلہ میں ایک اجتماع منعقد کر کے صلح کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. پھر ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا جس میں لوگ دور دور سے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دل شکستگی کی وجہ سے اس اجتماع میں شامل نہیں ہو رہے تھے، مگر بعد میں وہ بھی مدینہ سے تشریف لے آئے تھے. پہلے انہیں رنج تھا کہ اس فیصلے میں ان کی مشاورت ضروری نہیں سمجھی گئی، لہٰذا انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں مجھے کوئی حیثیت نہیں دی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، آپ کی شایان شان نہیں کہ آپ اس صلح سے دور رہیں جس کے ذریعے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ ان حضرات کے پاس جائیے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے نہ جانے سے کہیں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو جائے.
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اصرار کر کے انہیں روانہ کیا اور آخر وہ بھی شریک ہوئے. حاشیہ اچھا پہلا بھی کوئی حاشیہ. روایت میں دینار درہم کی وضاحت نہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 3 ریڈ کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدا میں تذبذب طبعی خفگی ہی کی بنا پر فریم تھا. کیا تذبذب تذبذب کیا ہوتا ہے یہ؟ مطلب وہ انڈیسائسونیس کہ میرا خیال ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح. تو کی طبعی خفگی کی بنا پر تھا، کہ مطلب ناراضگی کی اس پہ نا، کہ مجھے کیوں نہیں اس میں انکلوڈ کیا گیا نا، مشورہ نہیں لیا گیا مجھ سے صلاح سے ریلیٹڈ نا. تو اس کی وجہ سے شروع میں یعنی کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جلالت قدر، یہی ہوگا میرے خیال سے، اپنی جلالت قدر کے باوجود بشرا احساسات سے عاری نہ تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ جلالت قدر کے باوجود بشری احساسات سے عاری نہ تھے، یعنی کہ جو بیسک انسان کے احساسات ہوتے ہیں. اچھا اچھا، صحیح، تھینک یو. صحیح، یہ بھی پڑھ دیں یار. یہ جو نیکسٹ عبداللہ بن عمر کے بعد کیا جی، لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ شورائے مقتدرہ کے رکن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ طے کر گئے تھے کہ امر خلافت درجہ بدرجہ انہی اکابر کے مشورے سے طے ہوگا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ غزوات میں شرکت کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غزوات میں شریک تھے. نیز عالم اسلام نے ان کا جو مقام تھا اس کے پیش نظر نہ صرف عام لوگوں کا بلکہ خود ان کا بھی یہ توقع کرنا بے جا نہ تھا کہ انتقال اقتدار پر ان سے مشاورت ضرور کی جائے گی. مگر جب ایسا نہ ہوا تو انہیں وقتی طور پر خفگی ضرور ہوئی، تاہم یہ بھی ان کی وسعت ظرفی تھی کہ خفگی پر قابو پا کر اس اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. یعنی کہ ایک تو وہ جو انہوں نے وہ بنایا تھا نا 6 لوگوں کا جو پورا پینل بنایا تھا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ راشد چنا جائے گا. نہیں، کون سی والی اس کی بات ہو رہی ہے جو جی جی، یہ جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی یہی کہ خلیفہ چننے کے لیے. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نہیں تھے نا؟ انہوں نے کہا تھا نا میرا بیٹا ہے، میں اس لیے تھے، نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ اپوائنٹ نہیں کرتا یا اس کے لیے میں سجیسٹ نہیں کرتا، لیکن یہ شورا کا حصہ ہو سکتے ہیں. اچھا اچھا، تو ان 6 میں حضرت عبداللہ بن عمر تھے آپ کے لیے؟ جی. اچھا اچھا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری کیا بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ تو مطلب کہ اس لیے یعنی کہ جو ریزن بتائے گئے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مطلب ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا. صحیح ہے نا؟ مطلب جو حضرت عمر نے ایک کرائٹیریا رکھا تھا اس شورا کے لیے، اس میں یہ تھا کہ وہ اکابر صحابہ جنہوں نے میکسیمم غزوات میں شرکت کی ہو، یہاں پہ جو مینشن کیا ہوا کرائٹیریا، تو ان میں حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی شامل تھے. صحیح صحیح، ٹھیک ہے. پھر آخر وہ بھی پھر مطلب فائنلی پھر یہ ہوا کہ وہ پھر ٹریول کر کے پہنچ گئے اور اس اجتماع میں شریک ہو گئے جہاں پہ حضرت حسن کو اعلان کرنا تھا. جب اکابر امت جمع ہو گئے، اکابر امت، اچھا سوری، جب اکابر امت، اکابر صاحب جو امت کے تھے، جب وہ جمع ہو گئے اور صلح کی تمام شقیں طے پا گئی. شقیں طے پا گئی، کیا کیسے سمجھیں گے ہم اس کو؟ صلح کی تمام شقیں، شک کہتے ہیں ویسے شکیں، یہ جس طرح صلح کی تمام پوائنٹس جو ہیں ان کو شک کہتے ہیں، ایک ایک اچھا پوائنٹ اچھا کو شک کہتے ہیں. شکے، اوکے اوکے، ٹھیک ہے. جب وہ طے پا گئی، اکابر جمع ہو گئے، تو حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے کہا اٹھیے اور اعلان فرما دیجئے کہ آپ نے امر خلافت مجھے سونپ دیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور سب سے بڑی حماقت گناہ ہے. سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور سب سے بڑی حماقت گناہ ہے. یہ معاملہ جس میں میرا اور معاویہ کا اختلاف تھا، اس میں اگر میں برحق تھا تو میں نے امت کے امن و امان اور ان کے خون محفوظ رکھنے کے لیے اپنا حق خود ترک کر دیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا زیادہ حقدار تھا تو میں نے اس کا حق اسے دے دیا ہے.
اللہ زبردست، کتنا کلیئر کٹ انہوں نے کہا. حضرت معاویہ کے سامنے یہ بات کی انہوں نے نا کہ اگر میں زیادہ حقدار تھا تو میں نے اپنا حق خود ترک کر دیا، صحیح، اور اگر کوئی دوسرا زیادہ حقدار تھا تو میں نے اس کا حق سے ادا کر دیا. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی نا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو اور ایک محدود وقت تک کا سرمایہ. انتقال اقتدار کی کارروائی کے بعد حضرت معاویہ نے خواص کے سامنے ایک تقریر کی، پھر کوفہ تشریف لے گئے اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی. اچھا، حضرت معاویہ اب شام سے چلے گئے کوفہ اور کوفہ والوں سے پھر بیعت لی نا. خلافت راشدہ کا اختتام. ٹھیک ہے، پھر کل پڑھتے ہیں یہاں سے، اور مے بی ابن خلدون، کیونکہ اب یہ ختم ہو گیا نا، حضرت معاویہ کا دور شروع ہو گیا، تو یہاں سے پھر تھوڑا سا ابن خلدون پڑھ لیتے ہیں کل انشاءاللہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.